बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, जिसमें इकनॉमिकल इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ के, पाकिस्तान और ग्लोबल दोनों पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान कहाँ है और दुनिया में हम अगर पीछे रह गए हैं तो क्यों रह गए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, पिछले दिनों गवर्नमेंट चेंज हुई है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इलेक्शन प्रोसेस आगे स्टार्ट हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और हमें किस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। पिछले 20 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत जिस तरह बढ़ी है, उससे महंगाई का एक तूफान आ गया। मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत जो है वो गरीब तबके को ही क्यों निशाना बनाती है। वो पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ की कीमत बढ़ा के किस चीज़ का बदला ले रही है हमारी आवाम से। तकरीबन मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी बात की है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें फ्री पेट्रोल है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री गैस है, फ्री एनर्जी और प्रोटोकॉल अलग है, जिसका तकरीबन 2661 अरब रुपया सालाना खर्चा आता है। अगर हम ये खर्चे को कंट्रोल कर लें तो आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। यही हमारी पेट्रोल की प्राइस जो है ये कम होके 100 से 150 के दरमियान आ सकती है अगर हम ये फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दें। मेरी समझ से बाहर है कि आज तक जो भी हुकूमत आई है वो इन अशराफिया पे, इन चीज़ों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाती। वो क्यों नहीं कोशिश करती कि ये फैसिलिटीज़ ख़त्म करके, एक गरीब मुल्क है तो इस गरीब मुल्क में ये अय्याशी बंद की जाए। जो मुझे नज़र आता है इसमें मसला, वो सबसे बड़ा मसला ये कि हर हुकूमत ने इनको इस्तेमाल करना होता है अपने मकसद के लिए, इसलिए वो इनकी फैसिलिटीज़ ख़त्म नहीं करते। अगर हम ये फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दें तो हमारे यहाँ पॉवर्टी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और हम एज अ नेशन काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। उन पॉलिसीज़ में एक अगर हम बात करें तो चंद साल पहले, बल्कि पाकिस्तान के शुरू के 30-25 साल में हमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ दी। उन पॉलिसीज़ को मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने जस्ट कॉपी किया और वो नेशंस काफ़ी आगे बढ़ गई, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। जो हमारा इशू है कि हमने इन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसमें एक सबसे बड़ी वजह हमारी गवर्नेंस इशू है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। हमारी गवर्नेंस में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, उसको हमें देखना चाहिए। पंजाब के बारे में कहा जाता है पूरे पाकिस्तान में कि इसका गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है, तो पंजाब का अगर गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है तो पंजाब में कुछ तरक्की नज़र आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो गवर्नेंस सिस्टम इतना बेहतर नहीं है। आटे की कीमत पिछले चंद माह में बहुत बढ़ गई, चीनी और चीज़ों की भी, तो क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं, वो हुकूमत के अंडर काम करते हुए रिलीफ आवाम को क्यों नहीं देती। जिसकी मर्जी होती है, जो मर्जी कीमत बढ़ा देता है, कहीं पे नज़र नहीं आता कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है। अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अब जब पेट्रोल कभी कीमत कम होती है तो चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती, और उसके बिहाइंड वजह यही है कि गवर्नेंस, अगर हमारा गवर्नेंस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा हो तो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अब पाकिस्तान बनने के पहले 30 साल में हम एशियन टाइगर थे, हम बहुत अच्छी तरक्की हमारी जा रही थी, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर, तो जो मेजर सेक्टर्स थे वो तमाम उनके इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, मगरबी पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर जो नेशनलाइजेशन हुई, उस नेशनलाइजेशन ने हमारी 4 मेजर एरियाज को तबाह कर दिया मेरे हिसाब से, जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्री, देन बैंकिंग सेक्टर, देन एजुकेशन और देन हेल्थ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस वक्त हमारी बहुत अच्छी थी, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, और एक इंडस्ट्री उस वक्त जहाज बनाने का भी प्लान कर रही थी, उन्होंने बाकायदा डिज़ाइन कर लिया था और सीएम मुनीर इस रेफरेंस से बहुत आगे जा रहे थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी तरक्की बहुत अच्छी थी। आखिर ऐसा
اگر ہم نہ کرتے, نیشنلائزیشن حکومت نہ کرتی, تو ہم اس وقت دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکے ہوتے. مختلف انڈسٹری پالیسیز آئیں. اب اگر ہم کرنٹ اگلا انالیسس صرف انڈسٹری کا کریں تو دنیا آٹومیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی جو ہیں بیسڈ وہ یوز ہو رہی ہیں. پروڈکشن سسٹم بہتر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, کوالٹی بہتر ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن 2 پہ کھڑی ہے, 4 پہ بھی ابھی نہیں آئی. تو میں پرسنلی پرپوز کرتا ہوں کہ ہمیں جو جمپ کر جانا چاہیے سیدھا انڈسٹریل ریولیوشن 4 پہ. اس کے لیے ہمیں ٹریننگ سسٹم ایک بلڈ کرنا چاہیے. ٹیپٹا موجود ہے, نیفٹیک موجود ہے, پی وی ٹی سی موجود ہے, مختلف ادارے موجود ہیں. ہمیں صرف ایک کیلکولیشن کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو انڈسٹریل ریولیوشن 4 پہ لے کے جائیں تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ آٹومیشن کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں کتنی مین پاور ریکوائرڈ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے کتنا فنڈ ریکوائرڈ ہوگا. ہمارے ہاں جو پبلک فنڈ ہے اس میں کرپشن کی وجہ سے کافی ضائع ہوتا ہے. تو کرپشن کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس پالیسی کو اگر ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر لیں, ایک تو کرپشن فری پاکستان کو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں پلان کر کے ایک ورک فورس تیار کریں. ہمارے پاس یوتھ اویلیبل ہے 60% سے زیادہ جو 30 ایئر سے لیس ایج والے موجود ہیں. اس یوتھ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. یہ یوتھ اٹ سیلف این ایٹامک بامب ہے. اس کو ایک تو ان سکلز میں دنیا بھر میں جو ڈیمانڈ ہے سکلز کی, ان سکلز کے اوپر کام کر کے ان کو ٹرین کرنا چاہیے, اور ٹریننگ 6 منتھ سے 1 ایئر کی ہونی چاہیے. ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں صرف کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا یوز ہو رہا ہے کہ نہیں, کتنے % ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جو پروگرامس ہیں ان میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. نو ڈاؤٹ لاسٹ 3 ایئرس میں کافی سارے نئے پروگرامس شروع ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. لیکن پرابلم جو ہے کہ اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہیں تو 35 ایئرس سے تو لاسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے, اور اس میں ایکسپرٹ سسٹم, اس میں بے شمار نئی چیزیں آئی ہیں. ان نئی چیزوں کا پاکستان میں کتنا استعمال ہوا ہے؟ ہماری یوتھ ایک انٹیلیجنٹ یوتھ ہے, بہت اچھی یوتھ ہے, صرف ہمیں اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ان ٹیکنالوجیز میں ٹرین کر کے نہ صرف ہم پاکستان کی انڈسٹریل ریولیوشن 4 اور 5 کی طرف بڑھ سکتے ہیں, بلکہ ہم دنیا کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ ایئر یہ بھی کہا گیا کہ جی اتنے لاکھ یوتھ باہر چلا گیا. میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا, میں اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں. اگر ہم دیکھیں کہ 2001 میں ہماری فارن ریمیٹنسز $1 بلین تھی اور اب 30 کراس کر گئی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی چینج کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ ہو کے باہر گئی ہے ان کی وجہ سے ریمیٹنسز بڑھی ہیں. پہلے ہماری جو لیبر کلاس جاتی تھی, اب ہماری پڑھی لکھی کلاس جا رہی ہے. لیبر کلاس اگر پر آور $1 کماتی تھی تو پڑھی لکھی کلاس جو وہ $20 کما رہی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کا فرق آتا ہے. لیکن فردر اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, اور وہ تبدیلی اس طرح آ سکتی ہے کہ ہم اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ, میں اب ٹیکنالوجیز کے نام لینا شروع کرتا ہوں, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, آگمنٹڈ ریئلٹی, ورچوئل ریئلٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بلاک چین, یہ جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں اگر ہم مین پاور کو چینج کریں, ٹرین کریں, تو وہ مین پاور ارننگ جو ہے 10 ٹائمز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر وہ $20 ایک نارمل مین پاور ارن کر رہا ہے, تو ان ٹیکنالوجیز میں جو ٹرینڈ ہے وہ اراؤنڈ $100 ارن کر سکتا ہے. تو ٹیکنالوجیز کے اوپر ہمیں فوکس کر کے اپنی اس یوتھ کو ٹرین کر کے ہمیں پوری دنیا میں پھیلا دینا چاہیے. تو ہماری یہ جو فارن ریمیٹنسز ہے جو ابھی $30 بلین ہے, میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو میں اگر ہم 1 سال ایفرٹ کریں تو یہ ایزیلی $100 بلین کراس ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر ہم ایکسپورٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ لاسٹ 20 ایئرس میں کوئی اتنی زیادہ اس میں ڈفرینس نہیں آیا. اگر ہم ان ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہوئے انڈسٹریل ریولیوشن لے کے آئیں, انڈسٹری کو گروتھ دیں, تو تب بھی ہمیں 5 سے 10 سال لگیں گے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے میں. ہمارے پاس کیس اسٹڈیز موجود ہیں, اور 2 نیبرنگ کنٹریز میں کیس اسٹڈی موجود ہے ہمارے پاس, ایک بنگلہ دیش ہے اور ایک ہمارے پاس ٹرکی ہے. لاسٹ 15 ایئرس میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ترقی کی, انہوں نے ایسا کام کیا کیا, انڈسٹریل گروتھ کے علاوہ ٹیکنیکل گروتھ میں ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کیا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو کس طرح امپلیمنٹ کیا, کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے کس طرح ریڈیوس کی,
کمپیٹیٹیونیس کو کس طرح بہتر کیا. اب بنگلہ دیش کو لے لیں تو وہ ٹیکسٹائل میں بہت آگے جا رہا ہے, لیکن ٹیکسٹائل کا جو بیس ہے, جو اس کا را مٹیریل ہے, وہ پروڈیوس نہیں کرتے. را مٹیریل پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے. اگر پاکستان را مٹیریل پروڈیوس کرتے ہوئے اتنا آگے نہیں گیا تو بنگلہ دیش کیسے چلا گیا؟ وہاں انرجی کی پرائسز کم ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جب انرجی کی پرائسز کم ہے تو انرجی ون ان پٹ ہے, تو اس ان پٹ کی وجہ سے اس کی جو ہے ویلیو وہ بڑھ جاتی ہے, وہ کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے ورلڈ میں. ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہتے. ہماری ڈے بائی ڈے جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو پرائسز بڑھتی جا رہی ہے, تو اس سے ہمارا کمپیٹیٹیونیس پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہائی ہوتی جا رہی ہے, جس کو لو ہونا چاہیے. اب انرجی کی جب ہم نے بات کی اس میں کہ انرجی از ون ان پٹ, تو انرجی بنانے کے میکانزمس کیا ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو لو کاسٹ جو انرجی ہوتی ہے وہ 70 to 80% ہوتی ہے, اور 20 to 30% آپ کا فاسل فیول ہوتا ہے. ہمارے یہاں ریورس ہے, ہمارے یہاں تقریباً 80% فاسل فیول ہے, 20% لو کاسٹ ہے. ہائیڈرو ہمارے پاس موجود ہے, یہ نہیں کہ نہیں موجود. صرف اگر ہم ریور سندھ کو لیں جو کہ 32,000 فٹ ہائٹ سے سی لیول تک آ رہا ہے, اور زگ زیگ ہے, کالا باغ تک اس کا سارا جو پیٹرن ہے پیچھے سے وہ زگ زیگ ہے, اس کو ہم نے آج تک پراپرلی استعمال ہی نہیں کیا. ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں, ڈیم کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ واٹر ریزرویشن ہے, اور ہمیں ڈیم بنانے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ نہیں بنانے چاہیے, کیونکہ واٹر ہمارا ایشو ہے, واٹر اسکیرسٹی آگے بڑھتی جائے گی. انوائرمنٹل جو ایشوز آ رہے ہیں اس کے ہمارے پرابلم آئیں گے, اور جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے. انڈیا نے 5,500 ڈیم بنا لیے ہیں پچھلے 20 سال میں, اور ہم نے کتنے بنائے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رن آف دا ریور جو بیسک ہے, جس سے چیپ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, جس میں ایک پلانٹ پہ ابھی کام ہو رہا ہے داسو والا, بونجی اور داسو, ان پہ 2002 تک اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی, لیکن ابھی تک امپلیمنٹ ہوئی. داسو پہ کام پچھلے 6 سال سے شروع ہوا ہے, لیکن آف کورس اس میں کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا جس رفتار سے, حالانکہ وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. جس میں سب سے بڑا ایشو فنڈنگ کا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح وہ فنڈنگ نہیں پرووائڈ کرتی. گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہیں. پچھلے 30 ایئرس کا اگر ہم انالیسس کریں تو جس ریپڈلی گورنمنٹ چینج ہوتی گئی ہیں, اس سے ایک ڈیولپ ہوا ہے پولیٹیکل سینس کہ وہ کام کرنے چاہیے جس کا 2.5 سے 3 سال میں رزلٹ آ جائے, اور جس کی بیس پہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کریٹ ہو. تو لانگ ٹرم پالیسیز پہ ان کا فوکس ہی نہیں رہا, اور لانگ ٹرم پالیسیز میں یہ ایک پالیسی انرجی والی آتی کہ جس پہ کام کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. کہ لاسٹ 20 ایئرس کو اگر ہم لے لیں 2000 سے آن ورڈ, تو اس میں انرجی سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں جو کام ہوا ہے وہ اگین فاسل فیول پہ ہوا ہے. کول پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے ہائیڈرو کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں 11 سینٹ کا ایگریمنٹ کیا گیا جو کہ بہت ہائی ہے. ہمیں ایگریمنٹ کرتے وقت اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں چیپ انرجی پروڈیوس کرنی, ہمیں مہنگی نہیں چاہیے. ہم ترقی نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی ان پٹ کاسٹ کو منیمائز نہیں کریں گے. تو ریور سندھ کو ہمیں یوز کرتے ہوئے کم از کم 4 سے 5 پلانٹ, اور ریور سندھ میں کیپیسٹی ہے مور دین 100,000 میگا واٹ کی. ہم ایزیلی 15 سے 20,000 میگا واٹ جنریٹ کر سکتے ہیں رن آف ریور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بایو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے. جب تک ہم پراپرلی بایو ٹیکنالوجی کو سالڈ ویسٹ سے جب تک ہم بایو فیول جنریٹ نہیں کریں گے, جس میں آپ کی گیس بھی بن جائے گی, ڈیزل بھی بن جائے گا, اور الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس ہو سکتی ہے. صرف لاہور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کتنی ویسٹ ہے, اور رنگ روڈ کے سائڈ پہ کتنا کچھ پڑا ہوا ہے جو ویسٹ ہم ڈمپ کر رہے ہیں, اور اس ویسٹ کو ہم نے ری سائکلنگ میں یوز ہی نہیں کیا. ابھی بایو فیول ہم نے اس طرح جنریٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ پولیٹیکلی ہم نے یوز کیا گیس کو, اور گیس پائپ لائنس ہم نے گاؤں کے گاؤں بچھا دیے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پولیٹیکل گین تو مل گیا ہے, لیکن گیس کی ہمیں شارٹیج اب ہونا شروع ہوگی. اگر ہم یہ نہ کرتے, بلکہ ان کی جو سالڈ ویسٹ تھی ہر گاؤں کی, اس سالڈ ویسٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہاں پہ بایو فیول جنریٹ کرتے, اور اس گاؤں کی ریکوائرمنٹ اسی کی ویسٹ سے ہم پوری کرتے,
तो वो ज़्यादा बेहतर मैकेनिज्म था। इवन दो कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं पाकिस्तान की, तो 50-60s में बायोफ्यूल के प्लांट लगे थे, लेकिन उसके बाद उस तरह उस पर तवज्जो नहीं दी। अल्टरनेट एनर्जी में सोलर जिस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, एक तरह से कि हमारे पास सनलाइट ऑलमोस्ट 365 डेज अवेलेबल है। हमने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। सोलर को जिस तरह यूज, स्पेन ने 100 मेगावाट का प्लांट लगा लिया हुआ है। अब स्पेन में तो उस तरह सनलाइट अवेलेबल नहीं जिस तरह हमारे पास है। तो इसमें भी हमें पॉलिसी में, इवन दो के नेट मीटरिंग का कंसेप्ट दिया गया है और घरों में अब लगने शुरू हो गया है, काफ़ी सारी पब्लिक यूज़ कर रही है। हमारी जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हमारी जितनी मसाजिद हैं, हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितनी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तमाम में बेसिकली सोलर प्लांट्स हमें लगा देने चाहिए, ताकि जो एनर्जी का लोड फॉसल फ्यूल वाला है वो हमारा मिनिमाइज हो जाए। तो हमें प्रॉपरली देखना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमारी डायरेक्शन क्या है और उस डायरेक्शन को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमें बनानी चाहिए, और ख़ास तौर पे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, जो हमारा इशू आता है मेन इम्प्लीमेंटेशन का आता है। अब हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लेते हैं, क्योंकि फॉसल फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आता है। एग्रीकल्चर में हम देखें कि लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स में हमने क्या किया है। इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर यील्ड पर एकड़ 70 मन है तो हमारी अभी तक 32 है। तो सेम कंडीशन है, वही जो इंडिया में वही हमारे यहाँ है। तो दैट्स मीन कि हमने इसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम प्रॉपरली नहीं किया। हमने सीड को जिस तरह डेवलप किया जाना चाहिए था, जिस तरह सीड के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए थे, कल्टीवेशन प्रोसेसेस को जिस तरह बेहतर करना चाहिए था, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए था, हमने नहीं किया। हमें अब भी देर नहीं है, एक प्रॉपर प्लान बिल्ड करके क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को अगर हम यूज़ करना चाहें और क्लाइमेट में हम कार्बन सेविंग करें, तो उससे हमारा ना सिर्फ एग्रीकल्चर यील्ड बेहतर हो सकता है बल्कि हमारा क्लाइमेट भी बेहतर हो सकता है। इसी तरह अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर को लेते हैं तो 93% तकरीबन लाइफ स्टॉक सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसको हम स्मॉल कहते हैं, 1 से 10 एनिमल्स वाला। तो उसमें भी अगर हम प्रॉपरली काम करें, मुझे बड़ी हैरत हुई पिछले दिनों जब मेरी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से एक मीटिंग हुई तो पता चला जी कि हमारा जो एवरेज है यील्ड है वो बहुत कम है। और 2010 में जब मैंने इस पे काम किया था तो उस वक्त हमारी एवरेज यील्ड बहुत अच्छी थी। और उससे भी अगर हम बहुत पीछे चले जाएं 30-40 साल पहले, तो साहिवाल की जो कौ थी वो मशहूर थी और उसकी यील्ड पर हेड बहुत ज़्यादा थी, 30 to 40 kg पर डे थी, जो कि अब आ गई 5 to 10। ये अफसोसनाक बात है। उस वक्त 2010 में जब मैं काम कर रहा था इस पे, तो तब चाइना में ये यील्ड थी और चाइना परेशान था कि पाकिस्तान की इतनी यील्ड बेहतर क्यों है। और यहीं से हमारी इसी कौ को ऑस्ट्रेलिया ने इंपोर्ट किया था यहाँ से, और ऑस्ट्रेलिया ने इंपोर्ट करके उस पर फर्दर काम करके अपनी यील्ड बेहतर कर ली। ईरान ने बहुत बेहतर की है, 60 to 80 किलोग्राम पर डे वो ले रहे हैं। तो हमें बेसिकली 1 by 1 एक इशू के ऊपर फोकस करके उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे ना सिर्फ हमारा प्रोडक्शन सिस्टम ओवरऑल बेहतर होगा बल्कि हमारी महंगाई भी कम होगी। ऑफ कोर्स 5 से 10 kg जब यील्ड पर एनिमल हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है। कॉस्ट जब हाई होगी तो उसकी प्राइस भी बहुत हाई हो जाएगी। तो जब तक हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। सिंगापुर ने कैसे तरक्की की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, ये कोरिया ने तो टोटली कोरिया ने तो एडमिट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसीज थी उनको कॉपी किया है। तो वो बहुत आगे निकल गए, हम बहुत पीछे रह गए। नाजरीन, ब्रेक का क्योंकि वक्त हो गया है तो यहाँ पे हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हम प्रोग्राम का दोबारा से आगाज करेंगे।
ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچر کے اوپر اور ییلڈ پر ایکڑ کی بات کر رہے تھے، ہم لائف اسٹاک کی بات کر رہے تھے. تو ایگریکلچر سیکٹرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پانی کا بہت زیادہ ہے. ہم فصلوں میں جس طرح پانی دیتے ہیں، ہم واٹرنگ سسٹم جو اپنا بہتر نہیں کر رہے. واٹر کے آگے جا کے ہمارے پاس آلریڈی کم ہو گیا اور مزید کم ہوتا جائے گا، واٹر اسکیسٹی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں بیسیکلی ان فصلوں پہ توجہ دینی چاہیے جس میں پانی کم سے کم استعمال ہو. اب اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو دو فصلیں جس میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، چاول اور گنا. کماد کی فصل میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، رائس میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایون ہم جو ویٹ ہے اور میز ہے اور دوسری فصلیں جو ہم لے رہے ہیں ان میں بھی ہم پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پانی، اور جب ہم کاسٹ نکالتے ہیں اس میں تو اس میں پانی کی کاسٹ ہم شامل نہیں کرتے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی لاس ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے فارمرز کو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے. 93% آپ کا فارمر 12 ایکڑ سے کم والا ہے. اب سبسڈی جب ہم دیتے ہیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ سبسڈی دیتی ہے اور وہ سبسڈی سب کو دیتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ لینڈ ہولڈنگ 93% فارمر 12 ایکڑ آ رہا ہے، لیکن لینڈ ہولڈنگ کی جب بات کرتے ہیں تو 65% جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ لارج فارمر کے پاس ہے جن کی زمین جو ہے 25 ایکڑ سے لے کر ہزاروں ایکڑ تک ہے. اب جو سبسڈی ملتی ہے اس کا سارا بینیفٹ ان کو ہو جاتا ہے. تو دیٹس مین کہ ہم نے ٹارگٹ سبسڈی نہیں دیتے. اب جب ہم ٹارگٹ سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو دیٹس مین کہ ہمیں بیسیکلی ایک ڈیٹا بیس بلڈ کرنا چاہیے کہ 12 ایکڑ تک جو فارمرز ہیں وہ کتنے ہیں، ان کو رجسٹر کرنا چاہیے. ان کو رجسٹر کر کے ہمیں ایک کارڈ ایشو کرنا چاہیے جس کو آپ کسان کارڈ کا نام دے دیں. اس کارڈ کے تھرو ان کو سبسڈی دی جائے. تو سب کو سبسڈی نہیں جائے گی آٹومیٹکلی 12 ایکڑ والوں کو، یا آپ میکسیمم 25 ایکڑ تک کر لیں تو 95% آپ کا جو فارمر ہے وہ 25 ایکڑ تک ہے. تو ان تمام کو آپ یہ سبسڈی پرووائڈ کر دیں گے. تو آٹومیٹکلی جو لارج فارمر ہے جس کے پاس 65% لینڈ ہولڈنگ، ان کو پھر سبسڈی نہیں دے گی. اب پرابلم کیا ہے کہ کسان کارڈ یا اس طرح کی پالیسیز کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومتوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کی نہ وہ ٹیکس لگنے دیتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر، نہ وہ اس طرح کی پالیسیز آنے دیتے ہیں کہ جس میں غریب کا فائدہ ہو اور امیر کا نقصان ہو. تو اشرافیہ کو کب تک ہم پروموٹ کرتے رہیں گے؟ ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا پڑے گا، ریئلسٹک اپروچ پہ جانا پڑے گا. غریب کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی مالی حالات بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایسی پالیسیز لانی چاہیے جس سے وہ اس کو فائدہ ہو. تو کسان کارڈ کے تھرو آٹومیٹکلی 25 ایکڑ تک کا جو فارمر ہے اس کو بینیفٹ ہوگا. آپ اگر فار ایگزامپل ایوریج 1 ملین پر فارمر سبسڈی دے رہے ہیں تو اب اس نے سال میں 2 فصلیں لگانی ہیں، تو اس کو جو ان پٹ چیز چاہیے ہوتی جس کے لیے اس کو پیسے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اب یہ آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے سبسڈی دے دی ہے، 1 ملین دے دی ہے تو وہ اخوت کا ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اور میں گورنمنٹ کو پرپوز کروں گا کہ گورنمنٹ میں ایشو آتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، تو گورنمنٹ وہ جو سبسڈی ہے وہ اخوت کو دے دے اور اخوت آگے ڈسٹریبیوٹ کرے. اخوت نے اپنا ایک نام بلڈ کر لیا ہوا ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب نے نو ڈاؤٹ اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ابھی تک وہ 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک قرضہ دے رہے ہیں اور لو اینڈ پہ. تو میری حکومت کو ایڈوائز ہوگی کہ اخوت کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے یہ جو سبسڈی کا میکانزم ہے اس کو بہتر کریں اور ان ٹارگیٹڈ لوگوں تک. تو اخوت آٹومیٹکلی اس میں پے بیک میکانزم میں 99% ان کا سکسیس ریٹ ہے، تو کرپشن بھی نہیں ہوگی اور پیسہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور پراپرلی یوٹیلائز ہوگا. تو آپ ایک سیکٹر کو پکڑتے جائیں اور اس پہ کام کرتے جائیں تو میرا خیال ہے 1 سے 2 سال میں پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اب وہ کون سے سیکٹر ہیں؟ اس میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا SME سیکٹر ہے، اسمال میڈیم انٹرپرینیورشپ. دنیا بھر میں اگر ترقی ہوتی ہے تو وہ اس سیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، SME سیکٹر کی وجہ سے. اب SME کے لیے سمیڈا بھی بنا ہوا ہے اور آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں، لیکن کیا پراپرلی کام ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے سیکٹرز کے اوپر کام کیا ہے؟ اب ایگزامپل کے طور پہ میں لیتا ہوں آٹو موبائل سیکٹر کو. فار ایگزامپل ہونڈا کی فیکٹری لگی ہوئی ہے ملتان روڈ کے اوپر.
اب اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ہونڈا کی فیکٹری کے اراؤنڈ جو ہے آٹو موبائل کے ایس ایم ایز جنریٹ ہونے چاہیے. تو ایک ایک کمپوننٹ جو ہے کار کا اس کا ایک ایک ایس ایم ای جنریٹ ہو جانا چاہیے. تو اس کے اراؤنڈ آٹومیٹکلی وہ کلسٹر بلڈ ہو جائے گا وچ ول بی آٹو موبائل کلسٹر. تو اس کا ایڈوانٹیج نہ صرف آٹو موبائل انڈسٹری ہونڈا کو ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی روزگار بھی ملے گا لوگوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی بینیفیشیل ہو جائے. اسی طرح ہم 1 by 1 سیکٹر لے کے اس طرح کلسٹر بناتے جائیں. ہمارے یہاں ان آرگنائز کلسٹر ہے. ہوتا کیا ہمارے یہاں آپ جنرلی اگر ہم لائف سٹائل میں دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک جگہ ایک ریڑھی لگی ہے فروٹ کی اور اس کا فروٹ بکنا شروع ہوا ہے تو اس کے اراؤنڈ 50 اور لگ جائیں گے. ایک کلفی والے کی کلفی بکنی شروع ہوئی تو اس کے اراؤنڈ 50 اور آ جائیں گے. تو اس طرح کا جو کلسٹر بلڈ ہوتا ہے وہ ان آرگنائزڈ ہوتا ہے اور اس سے پرابلم بھی آتے ہیں. تو حکومت کو پلاننگ سے انڈسٹریل اسٹیٹ جب بناتے ہیں تو انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیسیکلی کلسٹر بلڈ کرنے چاہیے. آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں کلسٹر بلڈ ہو جائے, ایک لارج انڈسٹری اور اس کے اراؤنڈ اسمال انڈسٹریز ہوں, تاکہ وہ ایک سیم کلسٹر میں وہ کام کریں اور اس کا بینیفٹ ہو. تو ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اب اگر ہم منرل سیکٹر کی طرف آ جائیں تو منرل سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ٹریلین آف ڈالرز کے منرلز موجود ہیں. ریکوڈیک پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, $600 بلین کا پروجیکٹ ہے. کیا اس سے ہم نے ابھی تک بینیفٹ لیا؟ جو لیگل ایشو آیا اس لیگل ایشو سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کنٹریکٹ ٹھیک نہیں تھا, تو یہ کنٹریکٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب کنٹریکٹ جب ہو گیا تو آپ کو اس کو لیگلی انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب ہوا کیا, اس ایک کنٹریکٹ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیے اور دین انٹرنیشنل کورٹ, اور الٹیمیٹلی پاکستان کو فائن ہوا. نہ صرف فائن ہوا بلکہ اس پروجیکٹ کو جو کہ 2005 میں سٹارٹ ہو کے بیسیکلی پراپر ورکنگ میں اگر چلا جاتا تو 2010, 12, 15 میں اس پہ پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی. تو اتنے سال وہ رکا رہا, اس سے اس کی کاسٹ بڑھ گئی. اب دوبارہ وہ شروع ہو رہا ہے اور اس پہ اگر ہم فیزیبلٹی اس کی وہ دوبارہ سے ان کو بنانی پڑے گی, وہاں پہ فیسلٹیز کریٹ کرنی چاہیے. 5 سال لگتے ہیں اس پروسیس میں. تو 5 سال بعد وہ پروڈکشن سسٹم ہے, دیٹ مین کہ 2028 میں وہ پروڈکشن سٹارٹ ہوگی اس کی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے, 5 سال موجود ہیں. ہمیں وہاں پروسیس پلانٹ لگانا چاہیے ساتھ. یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے نا پتھر نکل کے باہر جائے اور وہاں سے پروسیس ہو کیا ہے. اب پتھر اگر ہم 100 روپے کا باہر بیچ رہے ہیں تو پروسیس ہونے کے بعد وہ 10,000 روپے کا واپس آئے گا کاپر. تو ابھی سے ہمیں پلان کر کے, اور میں آرمی سے اس وقت کافی کچھ ہو رہا ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ پروڈکشن سسٹمز جو ہیں کاپر, آئرن اور دوسری میٹلز جو ہمارے پاس موجود ہیں, پریشیس منرلز موجود ہیں, وہاں پلانٹ لگائے جائیں تاکہ وہاں پروسیسنگ, اس کو روزگار الگ ملے گا. پروسیسنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی, اور ویلیو ایڈیشن کے بعد آپ کو بینیفٹ ہوگا. وہی کاپر جب باہر جائے گی تو وہ 10 روپے کی نہیں جائے گی, وہ 10,000 روپے میں جائے گی. اور اس سے پاکستان کو, کیونکہ فیوچر اگر ہم ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ سونے کو لیا جاتا تھا اور پریشیس میٹلز کو. تو اب جو ریزرو کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ کاپر کے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ الیکٹرانکس انڈسٹری آٹومیشن پہ زیادہ اس وقت, اور آگے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن 4 ہے, 5 پہ کام ہو رہا ہے, 5 شروع ہونے والی ہے. تو جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے, نینو ٹیکنالوجیز ہیں, تو کاپر کا یوز بڑھتا جائے گا. تو کاپر کے ریزرو آٹومیٹکلی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہماری منرلز ہیں, تو ان 1 by 1 ہر منرلز کے اوپر ہمیں فوکس کر کے اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. ہمارے پاس لون کتنے ہیں؟ اب $600 بلین کی میں نے بات کی کہ ہمارے پاس کاپر ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے, اور ہمارے لون ہے $125 بلین. تو کیا اگر ہم پراپرلی کام کریں تو یہ کتنی جلدی ہمارا قرضہ اتر سکتا ہے اور پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے. تو خوشحالی کے سفر کے لیے ہماری ضروری ہے کہ ایک پالیسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی ضروری ہے.
اکنامک پالیسی جب تک ہماری چارٹر آف اکانومی، میں چارٹر آف پاکستان کہوں گا کہ صرف اکانومی نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں ہمیں چارٹر چاہیے، تو ہم اس کو نام ہی چارٹر آف پاکستان دے دیں. اس کے سب کا اب نیشنل سیکورٹی پالیسی 2 سال پہلے بنی تھی، تو اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں بھی مختلف چیپٹرز موجود ہیں جس میں اکانومی بھی ہے. تو نیشنل سیکورٹی پالیسی آج تک پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو پرابلم ہمارا اگین ایک چیز، ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کو پھر جا کے پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کرتے. اس امپلیمنٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو کوئی بھی حکومت آئے، جو اچھی پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ان کو آگے. میں نے فار ایگزامپل نون لیگ کی تینوں حکومتوں کا انالیسس کیا تھا، تو پہلی حکومت میں ان کی پالیسیز بہت اچھی تھی، پھر دوسری میں وہ یو ٹرن نظر آئے، تیسری میں بہت برے حالات نظر آئے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب میں دیکھتا ہوں اور جب میں ان کے انالیسس کیے تو پتہ چلا کہ تھنک ٹینک کوئی نہیں. اگر تھنک ٹینک ہوتے دنیا میں، اگر امریکہ کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو امریکہ میں حکومت کوئی بھی ہے، ان کا تھنک ٹینک ہے پیچھے، ان کی پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہوتی. تو جب تک ہم تھنک ٹینک بلڈ نہیں کریں گے، اور ود ان پارٹیز جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی نے بھی تھنک ٹینک نہیں بلڈ کیا ہوا، تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھنک ٹینک بلڈ کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کسی ابھی آگے الیکشن ہو رہے ہیں، تو الیکشن کی کمپین یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. الیکشن کی کمپین یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ٹاپ 10 ایشوز کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے. ایک گرینڈ ڈبیٹ کروانی چاہیے، جتنے بھی لیڈر جنہوں نے آگے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، آپ 1-2 کو نہ لے، آپ 8-10 کو لے لیں اور ان کے درمیان ڈبیٹ ایک کروائیں. میڈیا کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے گرینڈ ڈبیٹ میں. اور ڈبیٹ کا ٹاپک صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے. اس مہنگائی کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ جب تک آپ گرینڈ ڈبیٹ کی طرف نہیں جائیں گے اور ووٹ بینک کو خریدنے کی بجائے اس کو امپریس نہیں کریں گے کہ یہ پالیسیز ہوں گی جن کے تھرو پاکستان، اور گرینڈ ڈبیٹ کے لیے اگین ان کو تھنک ٹینک کریٹ کرنا پڑے گا. تو میری عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ووٹ دیتے وقت سوچیں، ایسے لوگوں کو نہ لے کے آئیں جو کرپشن کو پروموٹ کریں، جو اشرافیہ کو بینیفٹ دیں، جو ہر چیز کی قیمت اس لیے بڑھا دیں کہ اشرافیہ کو بینیفٹ ہو اور غریب پستا جائے. آخر غریب کب تک پسے گا؟ ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کہ مڈل کلاس 45 to 50% ہونا چاہیے، وہ کم ہو کے 23 to 25% ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں، خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال میں جس طرح مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے پبلک آٹومیٹکلی پرچیز پاور کم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایلیٹ کلاس بینیفیشیل ہوتی جا رہی. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو بہت، اور الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پھر میں عوام سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کو مت چنیں جو آپ کے لیے کام نہیں کرتے، جو صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب بھرتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں. ان کو آگے لے کے آئیں جو عوام کو بینیفٹ دیں، جس سے آپ کی حالت بہتر ہو، عوام کی حالت بہتر ہو، جس سے مہنگائی کم ہو، روزگار بڑھے، خوشحالی پاکستان میں آئے. ایسی پالیسیز پہ وہ کام کریں جس سے پاکستان کی بہتری ہو. تو جب تک ہماری عوام جو ہے وہ جاگے گی نہیں، ہمارے مسئلے نہیں حل ہو سکتے. اسی طرح حکومتیں آتی رہیں گی، اسی طرح وہ لوٹ مار مچاتی رہیں گی، اور اسی طرح مہنگائی کا طوفان لاتی رہیں گی اور عوام کو پیستی رہیں گی. اس لیے عوام کا اٹھنا، عوام کا جاگنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. پڑھائی پہ ہمیں توجہ، ایجوکیشن سیکٹر کو جب ہم لیتے ہیں آٹومیٹکلی، کیونکہ اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جاہلیت جب تک ہمارے ہاں سے ختم نہیں ہوگی، ہمارے حالات اگین بہتر نہیں ہو سکتے. ایجوکیشن سیکٹر کو ہم لیتے ہیں تو ایجوکیشن سیکٹر میں 3 ٹیئرز ہے، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری. اب پرائمری میں ڈراپ آؤٹ جو ریٹ ہے، پچھلے 2022 میں جو فگر آئی تھی 22.5 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے 5 سال سے لے کر 16 سال تک، جو کہ بڑھ کر 30 ملین ہو گیا. 3 کروڑ بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں. ان 3 کروڑ بچوں کو ہم کیسے اسکول میں لے کے آئیں گے؟ یہ کسی بھی حکومت کی بیسک رسپانسبلٹی ہے
کہ وہ فری ایجوکیشن دے. اب جب فری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہم, تو ہمارے پاس جو سسٹم ایجوکیشن کے چل رہے ہیں اسکول لیول تک, وہ دو طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک پرائیویٹ ہے اور ایک پبلک ہے. پبلک میں صرف غریبوں کے بچے جاتے ہیں, اور پرائیویٹ میں ایون جو ہمارا وہ طبقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح افورڈ کر کے, کسی نہ کسی طرح گزارا کر کے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعتبار نہیں رہا گورنمنٹ اسکول میں کہ گورنمنٹ اسکول میں کوالٹی آف ایجوکیشن. اب جب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کریں گے, جب ایک کلاس میں 100 سے 150 بچہ ہوگا تو آٹومیٹکلی ایک ٹیچر پڑھانے والا کوالٹی کیسے مینٹین کرے گا؟ دیٹس مین اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ایشو ہے. ہماری اس وقت کرنٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے 44:1 ہے. 2010 میں جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو تھی ہماری وہ 27:1 تھی. تب سری لنکا کی 25:1 تھی. اب سری لنکا کی 16:1 ہے اور ہماری 44:1 ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 13 سال میں دیٹس مین کہ ہماری حکومتوں میں ٹھیک کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو خراب ہوگی. اب یہ 3 کروڑ بچے کو اگر ہم اسکول میں لے کے آئیں گے تو ہمیں تقریباً 6 لاکھ ٹیچر چاہیے, اور وہ بھی ہمیں صرف ڈبل شفٹ, یعنی کہ جو ایگزسٹنگ اسکولس ہیں ان کو ہم ڈبل شفٹ میں چلا کے, اور مساجد کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی کمیونٹی سینٹر والا ہے اسلام میں, لیکن ہم تالا لگا دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تالا لگا دیتے ہیں. ہم مساجد کو بھی اس پرپز کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور ایک محلے میں اگر ایک مسجد ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں مختلف فرقے بن گئے ہوئے ہیں, اور ایک محلے میں 3 4 مساجد ہو جائے. تو اسکولس اور مساجد کو اگر ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں تو یہ نہ صرف واپس آ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی ملے گا. 6 لاکھ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اس کے بعد ہم فردر اس کے کام کریں اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بہتر کرتے جائیں تو آٹومیٹکلی 6 سے 12 ہو جائے گا, 12 سے 15 لاکھ. تو یوتھ جو ہے ہماری پڑھی لکھی وہ استعمال بھی ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈری, دین ٹرشری. اب ٹرشری لیول پہ جب ہم جاتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ تو 11 سے 12% ہماری یوتھ یونیورسٹی لیول میں جاتی ہے. دیٹ مین کہ 88% ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے یونیورسٹی لیول تک. تو اب 88% جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کو بھی اگر ہم فوکس کر لیں اور اس کو ٹیکنیکل سکل دیں. میں نے جب ایجوکیشن کے اوپر ڈفرینٹ انالیسس کیے تھے, اسٹڈی کیے تھے, تو اب پرانے ایجوکیشن سسٹم میں جو مجھے بہت اچھی چیز نظر آئی 70s اور 80s میں, وہ یہ تھا کہ اسکول لیول پہ کلاس 6 سے 8 تک ٹیکنیکل سکل دی جاتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لینگویج عربک یا فرینچ پرشین پڑھائی جاتی تھی. بعد میں یہ چیز ختم کر دی گئی, میری سمجھ سے باہر ہے کیوں ختم. یہ بہت اچھا پروگرام تھا. تو ہمیں اسکل جو ہے اس کے اوپر فوکس کر کے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ ان اسکولوں میں اسکل سیٹ پروڈیوس کرنے چاہیے, اسکل سیٹ انٹروڈیوس کر کے اور ٹیکنیکل لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. تو 88% آٹومیٹکلی جب اسکلڈ ہوگی تو کتنا انقلاب آئے گا. اب ہم یونیورسٹی لیول کو تو جو 12% رہ گی, کون سے ڈگری پروگرامس ہیں اور ان ڈگری پروگرامس کی انٹرنیشنل ویلیو کیا ہے. اور پھر میں اس بات پہ زور دوں گا کہ اسپیشلی 6th 7th 8th سیمسٹر میں جو 4 ایئر ہمارا بیچلر پروگرام ہے, اس میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ کوئی ایک اسکل اسٹوڈنٹس میں انٹروڈیوس کر دیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگین میں نے اسٹارٹ میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی تھی, میں واپس آ گیا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ تمام پروگرامس میں ہمیں اسکل سیٹ انٹروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہ یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں آگے بڑھیں اور ان کا بینیفٹ لیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ایون دو کہ دیر آر سکسیس اسٹوریز کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے جا کے بہت کارنامے انجام دیے, لیکن اگر ہم گراس لیول پہ بات کریں گے تو اس میں زیادہ بینیفٹ ہے. تو ناظرین, ہمیں اپنی ڈائریکشنس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, جس سے ہماری کرپشن کو منیمائز کیا جا سکے, اور جس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہماری کم ہو جائے تو پبلک کو اوورآل فائدہ ہو. ہماری پبلک سینٹرڈ پالیسیز ہونی چاہیے. ہماری اشرافیہ کو
سامنے رکھ کے پالیسیز نہیں بننی چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو آج کے پروگرام میں سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔